अस्सलाम वालेकुम। जैसे कि हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कैसे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 360 बुत को गिरा दिया, वो बुत जिन्हें कुरैश सजदा करते थे। अब हम इस वीडियो में आगे की कहानी जानेंगे। उसके बाद फिर क्या हुआ था। जब सारे बुत को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गिरा दिया तो फिर हक आ गया और बातिल मिट गया। बातिल मिटने ही वाला था कि अल्लाह ताला की एक आयत नाजिल हुई जहाँ पे अल्लाह ताला फरमाता है, वकुल, ए नबी अब कह दीजिए, वकुल जा अल हक व जहकल बातिल इन्नल बातिला काना जहूका। और आप कह दीजिए कि हक आ पहुँचा और बातिल मिट गया। और यकीनन बातिल ऐसी चीज़ है जो मिटने वाली है, जिसे हर हाल में मिटना है। अब मक्का इस्लाम का मरकज़ बन चुका था। हज़रत बिलाल रज़ियल्लाहु अन्हु जो कभी कुरैश के जुल्म के शिकार थे, आज काबा की छत पर अजान दे रहे थे। मक्का जहाँ पहले शिर्क था, आज सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत थी। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु और बहुत से सहाबा रो दिए। ये इस्लाम की सबसे अजीम जीत थी। जहाँ इस्लाम को दबाया गया था, आज वहाँ इस्लाम का परचम बहुत बुलंद था। इस्लाम सिर्फ तलवार से नहीं, अखलाक और इंसाफ से जीता जाता है। मुसलमान जब सब्र करते हैं तो अल्लाह ताला उनको बेहतरीन जीत अता करता है। माफ़ी और इंसाफ सबसे बड़ा सिला है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुश्मनों को भी माफ़ कर दिया। आज से इस्लाम हर तरफ फैलने वाला था, दुनिया बदलने वाली थी। मक्का फतह होने के बाद इस्लाम की ताकत सबसे ज़्यादा हो चुकी थी। अब मुसलमान 12,000 का बड़ा लश्कर बन चुके थे। लेकिन अब नया इम्तहान आने वाला था, तकब्बुर का इम्तहान। क्या सिर्फ बड़ा लश्कर जीत की गारंटी है? मक्का फतह होने के बाद सब समझ रहे थे कि अब इस्लाम का कोई दुश्मन नहीं रहा। लेकिन हवाज़िन और सफ़ीक कबीले जो कुरैश के पुराने दुश्मन थे, अब इस्लाम के भी दुश्मन बन गए हैं। उन्होंने सोचा कि अब इस्लाम इतना बढ़ गया है तो हमारी भी हालत कुरैश जैसी हो जाएगी। इसलिए उन्होंने मदीना पर पहला हमला करने का मंसूबा बनाया। इस्लाम के दुश्मन कभी भी पीछे नहीं हटे, चाहे कुरैश हो या नए कबीले। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पता चला कि हवाज़िन और सफ़ीक जंग की तैयारी कर रहे हैं, तो आपने भी लश्कर तैयार कर लिया। अभी इस्लाम का सबसे बड़ा लश्कर था, 12,000 मुसलमान। किसी ने कहा कि आज तो हम हार नहीं सकते क्योंकि हम बहुत ज़्यादा हैं, मगर यही सबसे बड़ा इम्तहान था। अल्लाह ताला सिर्फ लश्कर की ताकत नहीं, दिलों का यकीन देखता है। जब मुसलमान हुनैन की तंगी घाटी में दाखिल हुए तो अचानक मुशरिकीन ने घातक हमला कर दिया। मुसलमान घबरा गए, पीछे हटने लगे, सब बिखर गए। जिन्होंने सोचा था कि तादाद जीत दिला देगी, उन्होंने देखा कि तादाद काम नहीं आई। बहुत से लोग भाग गए, सिर्फ नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और कुछ वफादार सहाबा रह गए। जंग सिर्फ तादाद से नहीं, यकीन और सब्र से जीती जाती है। और फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी जगह पर साबित कदम रहे और आपने आवाज़ दी, ऐ अल्लाह के बंदे वापस आओ। और हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु के ज़ोर से आवाज़ लगाई और सब जो भाग रहे थे वो वापस आने लगे। जब मुसलमानों का यकीन वापस आया तो दुश्मनों का हौसला टूट गया। अब जो मुसलमान पीछे हटे थे वो आगे बढ़ने लगे और मुशरिकीन भाग गए। जंग जीत ली गई, मगर सबक भी मिल गया। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया है, हमने तुम्हें बहुत जगह मदद दी है और हुनैन के दिन भी तुम्हें अपनी तादाद पर घमंड था, लेकिन वो तुम्हारे किसी काम ना आए। इस्लाम सिर्फ लश्कर से नहीं, अल्लाह ताला की मदद से जीता जाता है। तकब्बुर और घमंड तबाही का सबसे बड़ा सबब था। जीत सिर्फ तब होती जब सिर्फ अल्लाह ताला पे भरोसा हो। आज भी यही सबक है, सिर्फ ताकत पर नहीं, यकीन पर जीत होती है। हुनैन की जंग जीतने के बाद इस्लाम की ताकत और बढ़ चुकी थी, लेकिन अब एक और बड़ा दुश्मन सामने आने वाला था, रोम का दुश्मन। रोम एक अजीम ताकतवर एम्पायर था। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि सबसे सख्त इम्तहान था। गर्मी, भूख, प्यास और ईमान का इम्तहान। रोम यानी कि बैजेंटी एम्पायर, ये उस वक्त दुनिया का सबसे ताकतवर सल्तनत था। जब रोम को इस्लाम की तरक्की का पता चला तो उन्होंने एक बड़ा लश्कर तैयार करना शुरू कर दिया। अफवाह थी कि एक अजीम रोमी फ़ौज अरब पर हमला करने वाली थी और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ैसला किया कि हम पहले ही तैयारी करते हैं और ताबू की तरफ निकलते हैं। ये सिर्फ एक जंग नहीं थी, बल्कि मुसलमानों की इम्तहान भी था। ये सफ़र किसी भी जंग से ज़्यादा सख्त था। बहुत दूरी, शिद्दत की गर्मी, पानी की कमी। मुसलमान सिर्फ अल्लाह ताला पर भरोसा कर रहे थे। कई सहाबा के पास कुछ भी नहीं था। हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु अन्हु ने अपनी दौलत से मदद दी। हज़रत अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु अपने घर का सब कुछ ले आए।
جب پوچھا گیا کہ کیا چھوڑا، انہوں نے جواب دیا کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ اسلام کی عظیم جذبات کی مثال تھی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تیاری کا حکم دیا تو منافقین جو صرف دکھانے کا مسلمان تھے، انہوں نے بہانے بنانے شروع کر دیے۔ انہوں نے کہا کہ یہ گرمی کا سفر بہت مشکل ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ کی آیت ان کے بارے میں کہا ہے کہ اگر یہ سفر آسان ہوتا تو یہ ضرور آتے، لیکن سچے مسلمان کسی بھی مشکل سے نہیں ڈرتے۔ یہ سبق تھا ان لوگوں کے لیے کہ ایمان صرف بات سے نہیں، عمل سے ثابت ہوتا ہے۔ جب مسلمان تابوک پہنچے تو عجیب بات ہوئی۔ روم کا طاقتور لشکر جو حملہ کرنے والا تھا وہ پہلے ہی ڈر کے پیچھے ہٹ گیا۔ ان کو سمجھ آ گیا تھا کہ اسلام صرف ایک مذہب نہیں، ایک طاقت ہے۔ بنا کسی جنگ کے مسلمانوں کی جیت ہو گئی۔ اللہ تعالیٰ کی مدد صرف تلوار سے نہیں، دلوں پر راز کرنے سے بھی ہوتی ہے۔ یہ ثابت ہو گئی کہ صرف تعداد یا فوج کی جیت کی گارنٹی نہیں ہے، صرف سچا ایمان اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ جیت دلاتی ہے۔ جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں صبر کرتا ہے، اللہ اس کی مدد ضرور کرتا ہے۔ منافقین اور کمزور ایمان والے لوگ صرف بہانے بناتے ہیں، مگر اصل مسلمان ہر مشکل کا سامنا کرتا ہے۔ آج بھی یہی سبق ہے کہ صرف انہی کو اللہ تعالیٰ کی مدد ملتی ہے جو اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ اسلام اب اپنی تکمیل کی طرف بڑھ رہا تھا۔ عرب کے زیادہ تر لوگ اسلام میں داخل ہو چکے تھے، مکہ فتح ہو چکا تھا، حنین اور تابوک کے امتحان بھی گزر چکے تھے۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک عظیم پیغام دینے والے تھے جو ہر مسلمان کے لیے ہمیشہ کے لیے ہدایت بن گئے۔ آپ نے سب کو بتایا کہ وہ اس سال حج کرنے والے۔ یہ آخری حج تھا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، اس لیے اس کو حجۃ الوداع یعنی کہ وداعی حج کہا جاتا ہے۔ لاکھوں لوگ مدینہ اور عرب کے ہر کونے سے مکہ پہنچ گئے۔ سب چاہتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حج کریں۔ یہ صرف ایک سفر نہیں تھا بلکہ اسلام کا سب سے بڑا پیغام دیے جانے والا تھا۔ 9 ذو الحجہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبل رحمت پر کھڑے ہوئے۔ یہ حج کا سب سے اہم دن تھا۔ آپ نے اپنی اونٹنی پر بیٹھ کر ایک عظیم خطبہ دیا جو ہر مسلمان کے لیے ہمیشہ کے لیے ہدایت بن گیا۔ یہ خطبہ صرف اس وقت کے لوگوں کے لیے نہیں بلکہ ہر دور کے مسلمان کے لیے ہے۔ آپ نے فرمایا کہ لوگوں سنو، شاید اس کے بعد میں تم سے کبھی نہ مل سکوں۔ آج تمہارے جان اور مال ایک دوسرے کے لیے حرام ہے، جیسے یہ دین اور جگہ مقدس ہے۔ کسی پر ظلم مت کرنا، کسی کا حق مت مارنا، عورتوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، وہ تمہاری ذمہ داریاں ہیں۔ کوئی بھی کالا کسی گورے سے بہتر نہیں اور کوئی بھی گورا کسی کالا سے بہتر نہیں۔ تم سب صرف عمل اور تقوی کی وجہ سے افضل ہو سکتے ہو۔ میں تمہارے بیچ ایک چیز چھوڑ جا رہا ہوں، اگر اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب۔ اگر تم سے میرے بارے میں پوچھا جائے تو کیا تم گواہی دو گے کہ میں اللہ تعالیٰ کا پیغام تم تک پہنچا دیا؟ صحابہ نے کہا جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی انگلی آسمان کی طرف اٹھائی اور 3 مرتبہ فرمایا اللہم فاشہد، اے اللہ تو گواہ رہ۔ اسلام کا اصل پیغام اس خطبے میں ہے، انصاف، برابری اور صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت۔ آج دین مکمل ہو گیا۔ اسی خطبے کے دوران اللہ تعالیٰ نے ایک عظیم آیت نازل کی۔ اللہ تعالیٰ سورہ مائدہ میں فرماتا ہے آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا اور تم پر اپنی نعمتیں پوری کر دی۔ یہ ثابت ہو گیا کہ اسلام اب مکمل ہو چکا تھا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقصود پورا ہو چکا تھا۔ اسلام دنیا میں پوری طرح عام ہو گیا تھا۔ حج کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ واپس آئے، مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگی۔ سفر کا تھکن، عمر کا اثر اور اللہ تعالیٰ کی طرف بلانے کا وقت قریب آ رہا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارات دیے کہ مجھے اختیار دیا گیا ہے، میں یہاں رہوں یا اللہ سے مل جاؤں، اور میں نے اللہ کو چنا۔ صحابہ غمگین ہو گئے، سمجھنے لگے کہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وقت قریب ہے۔ دنیا کا سب سے عظیم انسان اب اپنی منزل کی طرف بڑھنے والا تھا۔ اسلام مکمل ہو چکا تھا اور اللہ تعالیٰ کا پیغام تمام ہو گیا تھا، لیکن اب وہ وقت آنے والا تھا جس سے ہر مسلمان ڈر رہا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال۔ مدینہ کا ہر ایک انسان غم کے سمندر میں ڈوبنے والا تھا۔ حجۃ الوداع کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ واپس آئے۔ کچھ ہی دن بعد آپ کی طبیعت دھیرے دھیرے کمزور ہونے لگی۔ آپ کو بہت تیزی سے بخار ہونے لگا، کبھی کبھی ایسا لگتا ہے کہ آپ جیسے بے ہوش ہونے والے ہیں۔ صحابہ سمجھنے لگے کہ کوئی بہت بڑا امتحان آنے والا ہے۔ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بخار کے باوجود مسجد آئے۔
آپ نے فرمایا کہ اللہ نے ایک بندے کو اختیار دیا کہ دنیا کا جینا یا اللہ سے ملنا، اور اس بندے نے اللہ کو چنا۔ یہ سن کر حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ رونا شروع ہو گئے۔ ان کو سمجھ آ گیا کہ یہ بندہ کوئی اور نہیں بلکہ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ نے کہا کہ ابو بکر، تم میری سب سے عظیم مدد کرنے والے دوست ہو۔ مسجد کے سب لوگ چپ ہو گئے، سب سمجھنے لگے کہ یہ وقت اب قریب ہے۔ مدینہ کی فضا عجیب ہونے لگی تھی، ہر چہرہ اداس تھا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت بہت زیادہ بگڑ گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں آرام فرما رہے تھے۔ جب فجر کا وقت آ رہا تھا تو آپ نے پردے سے مسجد کا منظر دیکھا۔ مسلمان نماز میں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہلکا سے مسکرائے، جیسے تسلی ہو گئی ہو کہ اسلام اب قائم ہو چکا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اطمینان کے ساتھ اندر واپس چلے گئے۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد کا آخری منظر دیکھنا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی گود میں رکھا اور دھیرے سے فرمایا، اے اللہ، مجھ پر رحم فرما، مجھے اپنے پاس بلا لے۔ یہ کہنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی روح اپنے رب سے جا ملی۔ زمین کا سب سے روشن ستارہ چھپ گیا۔ جب یہ خبر مدینہ میں پہنچی تو ہر طرف رونا شروع ہو گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تلوار نکال لی اور کہا کہ جو کہے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا ہے، میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ مسجد میں آئے اور قرآن کی یہ آیت پڑھی جہاں پہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف ایک پیغمبر ہیں، ان سے پہلے بھی پیغمبر گزر چکے ہیں۔ تب عمر رضی اللہ عنہ نے بھی حقیقت مان لی اور زمین پر گر گئے۔ سب صحابہ ٹوٹ چکے تھے۔ صحابہ کے سامنے ایک بڑا سوال تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دفن کہاں کی جائے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، جہاں ایک نبی کا انتقال ہوتا ہے وہیں دفن کیا جاتا ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے گھر میں دفن کیا گیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وصال کے بعد اسلام کا سفر آگے بڑھتا رہا۔ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے ہیں مگر اسلام زندہ تھا۔ صحابہ نے اسلام کو آگے بڑھایا، ہر کونے تک پہنچایا۔ آج بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا پیغام قرآن اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس ہے۔ اسلام صرف ایک شخصیت کا نام نہیں ہے، یہ قیامت تک چلنے والا نور ہے۔ اب اسلام ایک نیا دور میں داخل ہونے والا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے رخصت ہو گئے۔ مدینہ اداس تھا، صحابہ غم میں ڈوب چکے تھے، مگر اسلام رکنے والا نہیں تھا، اور اس طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سفر اس دنیا سے ختم ہوا اور وہ اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جانے کے بعد دین کو کیسے آگے بڑھایا گیا، کیسے اس کو قائم رکھا گیا، اور کون وہ شخص تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد خلیفہ بنے۔ اب ایک نئے دور کا آغاز ہونے والا تھا۔ اسلام کی نئے رہنما کون ہوگا، یہ سب سے بڑا سوال تھا۔ انشاءاللہ بہت جلدی ہم اس کے آگے کی سٹوری جانیں گے۔ تب تک کے لیے السلام علیکم۔ اپنا بہت خیال رکھیں اور دعاؤں میں یاد رکھیں۔